बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। अदालतें अच्छी नहीं हैं, क्यों अच्छी नहीं है और कैसे अच्छी हो सकती हैं, ये हमें कौन बताएगा और क्यों बताएगा। वैसे तो हमें ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना हुकूमत को ले डूबेंगे और हुकूमत बचानी है तो क्या करना है। ये सब चीज़ें उधर से आ रही हैं, पीटीआई से आ रही हैं, हमें मशवरे उधर से आ रहे हैं। और वैसे तो नवाज़ शरीफ साहब को मज़ीद माइनस करने की भी प्लानिंग हो रही है। क्या मरीम नवाज़ साहिबा इस बात को तस्लीम करेंगी? क्या वो मानेंगी या वो रेजिस्ट करेंगी? और वफाकी काबीना बन गई है, कौन कौन से वज़रा आ गए हैं और सबसे ख़तरनाक वज़ीर कौन है? और जनाब आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की एंट्री, दबंग एंट्री एक हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि रमज़ान के दौरान बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी की जाए। जी हाँ, आप सबको मुबारक हो कि माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है, चाँद नज़र आ गया है। हम इस बरकतों वाले महीने में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन क्या ये बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी रहमत का बाइस होगी? हुकूमत को बिला तातुल फराहमी तो यकीनी बनानी ही है, लेकिन उसकी कीमतों की तरफ भी देखना है, टैरिफ की तरफ। बिजली और गैस के जो टैरिफ जहाँ तक चले गए हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, और ख़ुसूसन वो तबका जिनकी इनकम कम है। हुकूमत ने तो 20-25-30 हज़ार की बात करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, अब उनका ख्याल था कि 60,000 से कम वाले लोग या 60,000 तक की इनकम वाले लोग भी मुस्तहिक लोगों में शामिल हैं। तो आप खुद सोचें कि 20-30 हज़ार वाले लोग भी तो होते हैं ना, 30-40 हज़ार 50 हज़ार वाले, वो बिजली के इन जो बड़े हाई बिल्स हैं बिजली के और गैस के दोनों के, उसमें कैसे गुजारा कर पाएंगे। तो हुकूमत को इस तरफ देखना है। और इन दोनों बिलों के अलावा भी तमाम चीज़ें, अशियाए ज़रूरिया जो हैं, वो सब्ज़ियों की कीमतें, प्याज की कीमत, लहसुन की कीमत, टमाटर की कीमत, खाने पीने की हर चीज़ की कीमतें जिस तरह ऊपर जा रही हैं, ख़ास तौर पे हमारे ट्रेडिशनली हर मरतबा रमज़ान में ख़ुसूसन जो होता है, उसको हुकूमत ने मैनेज करना है कि लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाया जाए। अच्छा, लोगों की ज़िंदगियाँ तो खैर एक पॉलिटिकल मसाइल से भी घिरी हुई हैं, जिसमें एक पार्टी ऐसी भी है, पीटीआई, जो अपने करतूतों की वजह से कुछ ज़्यादा मुश्किलात में घिरी हुई है। और बानी पीटीआई इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं अभी कल तक, 2 दिन पहले तक, और वो फरमा रहे हैं कि अगर अदालतें अच्छी हों, यानी अगर किसी अच्छी अदालत में ट्रायल हो तो इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। यानी सदर आरिफ अलवी साहब, साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब का ख्याल ये है कि ये जो अदालतें हैं मौजूदा, ये शायद अच्छी नहीं हैं। तो सदर साहब, आप जब तक सदर थे आप ये बात उस वक्त करते और अदालतों को बताते और हम सबको बताते कि अच्छी अदालतें किस तरह हो सकती हैं। शायद आरिफ अलवी साहब का ख्याल है कि जस्टिस बंदयाल साहब वाली अदालत अच्छी अदालत थी। वो जो कहते थे ना, गुड टू सी यू, मर्सिडीज़ भेज रहे हैं, आएँ, और वो फिर घर से भी जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती थी कि कमबख्त माशाल्लाह भी नहीं लगाते, वो वाली अदालतें उनको लगता है शायद अच्छी अदालतें थी। या उससे पीछे चले जाएँ, साकिब निसार साहब, मतलब इस किस्म की अदालतें जो है, खोसा साहब, वो अदालतें उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी अदालतें थी। तो सदर साहब मेहरबानी फरमाते अगर थोड़ा सा वजाहत कर देते कि उनके ख्याल में अच्छी अदालतें कौन सी हैं, तो हमारे लिए भी आसानी हो जाती। साथ ही वो एक तड़ी भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसने जो करना है कर ले। मतलब उनका यही है, वो कह रहे हैं कि मुझ पे आर्टिकल 6 की अगर कार्रवाई करनी है, मुकदमा बनाना है तो बना ले। अच्छा, सदर साहब भूल गए हैं कि उनके लीडर यानी इमरान खान साहब भी ऐसी ही बातें करते थे। वो कहते थे मुझे गिरफ्तार करना तो कर लें, बल्कि वो अक्सर फरमाते थे मैं ब्रीफ केस तैयार करके बैठा हुआ हूँ। पता नहीं उनको किसने कह दिया था कि जेल जाने के लिए ब्रीफ केस तैयार करके ले जाना पड़ता है, तो वो अपनी तरफ से ब्रीफ केस भी तैयार करके बैठे होते थे। फिर वो कहते थे मैं तो दुआ करता हूँ कि मुझ पर आर्टिकल 62-63 लगे, तो वो भी लग गया। उससे पहले वो कहते थे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएँ, वो भी आ गई। वो सारी चीज़ें, उनकी ख्वाहिशात या उनकी जो दुआएं थी वो कबूल हो जाती थी। तो आरिफ अलवी साहब भी अगर चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगे और उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी ये दुआ जल्दी कबूल नहीं हो रही, तो इमरान खान साहब के ज़रिए भी दुआ करा लें। वैसे तो अभी तक वो मुझे नहीं समझ आती, वो कराची पहुँच गए, कराची जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने किया ना ये, उन्हें तो चाहिए था अडयाला जाते सीधे, अपने लीडर की ज़रा हाज़िरी देते
ان کا حال چال پوچھتے اور پھر آگے چلتے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں. تو صدر الوی صاحب اب انہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے تو ملک کو جوڑنے کے لیے کوشش کی. جی ہاں، ہمیں یاد ہے جب آپ کابینہ سے اور وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کر دیتے تھے تو آپ نے کتنا جوڑنے کی کوشش کی. جب آپ آرمی چیف کی تقرری کی سمری لے کر لاہور میں زمان پارک پہنچ جاتے تھے عمران خان صاحب کو دکھانے کے لیے، تو آپ ملک کو جوڑنے کی کتنی کوشش کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں بڑی آبویس ہی ہیں، ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ باتیں، خیر وہ یہ باتیں بتاتے رہیں گے، لیکن وہیں سے پی ٹی آئی کے ایک اور دوست عارف الوی صاحب کے، عمران خان صاحب کے، ویسے تو بہت سے لوگوں کے دوست ہیں، فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو نہ منایا اور اپنے ساتھ نہ ملایا تو ان کی حکومت نہیں چل سکے گی. فواد چودھری صاحب وہ کہتے ہیں نا، خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. تو اپنے غور یہ کریں کہ اب آپ لوگ حکومت کو روکنے یا ناکامی کے لیے اب مولانا کے مرہون منت ہو گئے ہیں. مطلب وہ پی ٹی آئی کا ورکر، وہ پی ٹی آئی کی طاقت، وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر، وہ پی ٹی آئی کا احتجاج، وہ پی ٹی آئی کے ہنگامہ آرائی، ان سے حکومت نہیں رکنی. اب فواد چودھری صاحب کا خیال ہے کہ مولانا روکیں گے حکومت کو. تو اگر مولانا کو نہ ملایا تو مولانا حکومت کو لے بیٹھیں گے. کیا واقعی مولانا حکومت کو لے بیٹھیں گے؟ ابھی تک کی آج کی تاریخ تک تو مولانا نے کسی کو کوئی پریشان نہیں کیا. ہاں، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دے رہے اس حکومت کے حق میں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ابھی ایک اہم مرحلہ باقی ہے، وہ ہے سینٹ کا الیکشن اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن. جب وہ گزر جائے گا، لیکن خیر مولانا کی اس میں شاید کچھ تھوڑی سی ضرورت محسوس ہو. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ اپنے نمبرز، حکومتی اتحاد جو اپنے نمبرز ان کے بغیر بھی پورے کر لیں گے. لیکن بار اگر کہیں ضرورت پڑی تو آصف زرداری صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا میں ہوں نا، تو آصف زرداری صاحب نے کہنا ہے کہ میں ہوں نا. وہ مفاہمت کے بادشاہ، جوڑ توڑ کے ایکسپرٹ، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اور جب وہ صدر بن سکتے ہیں، حکومتیں بن سکتی ہیں، گورنرشپ لے سکتے ہیں، تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ کر لیں گے. چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے اب تک سب سے اسٹرانگ نام جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے موجودہ لاٹ میں سے ہی آتا ہے. ویسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے کب آ جائے، کیونکہ ہم نے کابینہ کی شکل دیکھ لی ہے جس میں اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کے طور پر ایچ بی ایل سے انہوں نے ریزائن کیا ہے اور انہوں نے حلف لے لیا ہے. اور سب سے اہم اور سب سے خطرناک وزیر جو ہیں ایک ہیں صرف، اور وہ ہیں محسن نقوی. محسن نقوی خطرناک کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے پیار سے مزے سے چلانے والے ہیں. انہوں نے 1 سال پنجاب میں حکومت کی ہے، نگران حکومت چلائی ہے، تو ہمارے سامنے ہے. صرف ایک شخص کے لیے خطرناک ہیں وہ، اور وہ ہے عمران خان صاحب. کیونکہ عمران خان صاحب جس بھی جیل میں ہوں گے وہ وزیر داخلہ کے انڈر ہوں گے. اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ وفاقی وزیر داخلہ ہوں گے، مشیر داخلہ جو بھی، مطلب وزارت داخلہ جو ہے وہ ان کے پاس ہوگی. تو اگر رگڑا لگے گا مزید، وہ جو ہے نا قابو میں رکھا جائے گا، وہ کھینچ کے رکھنا جو ہے نا، وہ پھر محسن نقوی صاحب ہوں گے اور عمران خان صاحب ہوں گے. اور وہ جو ان کا خیال ہے نا کوئی ڈیل، کوئی ڈھیل، وہ سب ختم، صرف رگڑا. وہ تن کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس طرح سے کہ کھینچ کر رکھنا، چلے یوں کہہ لیں. تو وہ محسن نقوی صاحب کی ڈیوٹی ہوگی. دیگر وزراء کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، ان کے محکمے بھی اناؤنس ہو رہے ہیں، کچھ کے بتا دیے گئے ہیں، کچھ ابھی انتظار ہے تھوڑا سا. بہرحال یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو جائیں گی اسی دوران میں. پیپلز پارٹی نے شمولیت اختیار نہیں کی ہے وفاقی کابینہ میں، لیکن آصفہ بھٹو زرداری کی ایک زبردست قسم کی انٹری ہو گئی ہے، اور وہ خاتون اول کے درجے پر فائز ہوں گی. تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے بظاہر، کیونکہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے عمومی طور پہ کہ سربراہ مملکت کی اہلیہ کے لیے یہ عہدہ ہے. لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں، امریکہ سمیت، ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں سربراہ مملکت کی بیٹی یا کسی اور رشتہ دار خاتون نے کو خاتون اول کا درجہ دیا گیا. پیپلز پارٹی کی سمارٹ مووز میں سے ایک سمجھ لیں کہ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ کے عہدے پر جب کام کیا تو سمجھ آتی تھی کہ وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر اور انٹرنیشنل پی آر، عالمی طاقتوں پہ، عالمی سربراہان کے ساتھ تعلقات، اور لیکن
پاکستان کی خدمت کے لیے بھی ایک بڑا اہم یہ پوزیشن ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری بھی اس پوزیشن سے نہ صرف اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر رہی ہوں گی بطور پیپلز پارٹی کی ایک لیڈر کے، بلکہ وہ پاکستان کی بھی خدمت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی. اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ایک اور اہم شخصیت جب ہم خواتین کی بات کریں تو وہ ہیں مریم نواز صاحبہ. مریم نواز سے سوال پوچھا گیا، میں نے بھی پرسوں آپ سے ذکر کیا تھا کہ تنقید تو اپوزیشن کر سکتی ہے، لیکن وہ تنقید برائے تنقید اور لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ نگہبان پروگرام جو ہے سپورٹ کے لیے، جو راشن پروگرام ہے، اس پہ بیگ پر نواز شریف صاحب کی تصویر کیوں ہے. اچھا، میرا بھی خیال یہ تھا کہ سوال ہو سکتا ہے اور اس کا ریزنیبل سیٹسفیکٹری جواب حکومت کی طرف سے آنا ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی. یعنی مریم نواز بڑی کلیئر ہے کہ یہ حکومت نواز شریف کی ہے، لیکن نواز شریف کو مائنس، بلکہ مزید مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب حکومت میں خود نہیں آئے، وہ وزیر اعظم نہیں بنے، تو ایک وہ موجود ہے یہ کہنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس کہ نواز شریف صاحب کو سسٹم میں سے مائنس کیا گیا. اگرچہ نواز شریف صاحب کی بڑی کامیابی ہے سیاسی طور پہ دیکھا جائے کہ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، اور ان کے بھائی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کے سمدھی وفاقی وزیر بن گئے ہیں. تو مطلب نواز شریف صاحب تو پوری طرح سے ان ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہیں یا ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کے لیے مزید ایک کہانی بن رہی ہے. ویسے تو نجم سیٹھی صاحب نے شروع کی اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد عمران خان صاحب بنی گالہ میں ہوں گے اور نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب کو لاہور والی سیٹ سے ہرا دیا جائے گا. نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا سیاسی وہ ایک باعث کی بھی وجہ بن رہی ہے، جس پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ چونکہ خود بھی کینڈیڈیٹ تھے پی سی بی کا چیئرمین بننے کے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ پی سی بی کا چیئرمین کا عہدہ جو ہے وہ جو تازہ ریٹائر ہوتے ہیں نا نگران وزیر اعلیٰ، ان کے لیے ہوتا ہے. وہ خود بھی بنے تھے نا، یاد ہے. تو نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ان کا سیاسی تجزیہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ اس کو باعث بھی کہہ رہے ہیں، لیکن حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. منصور علی خان نے اپنے وی لاگ میں کچھ فارم 45 دکھائے ہیں، اگرچہ وہ مکمل نہیں ہے. مطلب ایک تو نا کہ تمام فارم 45 وہ دکھائیں اور اس کا ٹوٹل کر دیں کہ یہ اتنے ووٹس نواز شریف کے بنتے تھے اور اتنے یاسمین راشد کے، اور پھر کون جیتا کون ہارا، اگر وہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے یہ ڈاؤٹ اسٹیبلش کرانے کی کہ نواز شریف صاحب لاہور کے حلقے سے الیکشن ہار چکے ہیں. انہوں نے مختلف فارم 45 دکھائے ہیں جہاں پر ان کے بقول نواز شریف صاحب کے 205 اگر ووٹ ہیں فار ایگزامپل، تو وہ جو اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے فارم 45 پر نظر آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے فارم 45 پہ وہ 1205 ہو گئے ہیں. مطلب 1 کا ڈیجٹ اور کہیں پر 500 کا اضافہ. اور اگرچہ یہ اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اگر تمام جگہوں پر 1000 کا ایک نمبر ایڈ کر دیا جائے تو سمجھ آتی تھی، وہ آسان ہے. لیکن کچھ جگہوں پر 500، کسی فارم میں 700 ووٹ کا اضافہ، اور پھر ٹوٹل کس طرح سے چینج ہونا ہے، بڑی آکورڈ سی بات ہے. ایسا ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اگر ایسا ہے تو جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے. پھر جس نے ان کو، پھر یہ ان کو فیور نہیں کی گئی اگر اس طرح سے ہوا ہے. تو میں تو اس کو بھی فی الحال بائی نہیں کر رہا. یہ معاملات الیکشن ٹریبیونل میں اور اس کے بعد عدالتوں میں جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس حد تک ریالٹی ہے کہ جو انہوں نے فارم دکھائے. 5-7 فارم دکھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب وہ 250-300 آپ کے حلقے ہیں، پولنگ اسٹیشنز ہیں، یا تو سارے فارم آ جائیں سامنے. یہ صرف ایک چیز میں وہ کامیاب رہے ہیں، وہ یہ شک پیدا کرنے میں کامیاب ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جیت جو ہے ان کی اصل جیت نہیں ہے. اچھا، اب وہ اصل جیت ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات کلیئر ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہو رہی ہے، ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس جیت کو شکست میں تبدیل کیا جائے. صحیح یا غلط میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا، بٹ یہ کہیں نہ کہیں کوئی پلانڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا، ان کا بیان، اور اس کے بعد منصور علی خان کا وہ فارم دکھا کے یہ ڈاؤٹس کریٹ کرنا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں. کیا مریم نواز صاحبہ کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ وہ تو آج کہہ رہی ہیں حکومت کس کی؟ حکومت نواز شریف کی. تو نواز شریف کی حکومت، کیا نواز شریف صاحب اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے؟ اور کیا نواز شریف صاحب کو واپس لنڈن بھجوا دیا جائے گا؟ اور کیا یہ سب کچھ لنڈن پلان کا حصہ تھا اور یہ سب کچھ الیکشن سے پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا؟ کہانی میں ابھی بہت سارے ٹوسٹ، ابھی بہت سارے موڑ آنے باقی ہیں.
پاکستان کی حکومتیں سیاسی استحکام کم کم ہی پاتی ہیں، تو اس مرتبہ امید یہ ہے کہ حکومت مستحکم رہے گی، اچھے طریقے سے چلے گی، اور یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے سے جو شاکس ہیں، یہ وہ یاد ہے نا اس کا کمشنر پنڈی کا بیان اچانک اور پھر وہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں اب کیا ہے، کہاں ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، کہیں عدالت میں نہیں چل رہا یہ معاملہ۔ اچھا وہ بیلٹ پیپرز چھپتے ہوئے آ گئے تھے، ایک ویڈیو آئی اور ایک بھونچال آ گیا جیسے کہ بیلٹ پیپر جعلی چھاپے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، تو کہیں نہ کہیں نواز شریف کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہے وہ سامنے لے آئیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو اس کو غلط ثابت کریں، بجائے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے رہیں۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک مستحکم حکومت کی، ایک مستحکم معیشت کی، اور وہ تبھی ہوگا جب یہ جھگڑے اور یہ سارے مسائل نہیں ہوں گے۔ حکومتوں کا کام ہے اپنے ایجنڈاز، اپنے مینیفیسٹو اور اپنے وعدوں کے مطابق میری، آپ کی، ہم سب کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔